बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS फोर्थ सेमेस्टर अफसानों का तज्ज़ियाती जायज़ा इनका सिलेबस है और इसमें फैंसी हेयर कटिंग सिलोन ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ अफसाना, इसका मरकज़ी नुक्ता और इसके 2 सवालात बताए जाएंगे जिसके मुताबिक आपने इसका जवाब लिखना होता है। कि सवाल नंबर 1, क्या ये बयान दुरुस्त है कि अफसाना हेयर कटिंग सिलोन अपने दौर की सच्ची दास्तान है, या एक और कि बाहमी मफादात मजबूरियाँ इंसान में आपस के ताउन और इत्तेहाद का बायस बनती हैं। कहानी के वाक़यात से वजाहत कीजिए। अब देखते हैं कि ग़ुलाम अब्बास का ये दिलचस्प लिखा हुआ अफसाना, इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की तकसीम या क़याम पाकिस्तान के इस इब्तदाई दौर से है जब हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले लोग मुआशी मसाइल, भूख और बेरोज़गारी का शिकार थे। रहने सहने का उनको मसला था। ये कहानी जहाँ इस दौर के गरीब, लुटे पिटे, परेशान हाल तबके की मुआशी बदहाली को ज़ाहिर करती है, तो इसी के साथ साथ ये कहानी इस ख़्याल की भी वजाहत करती है कि बाहमी मफादात या मजबूरियाँ इंसानों में इत्तेहाद, हमदर्दी और ताउन के जज्बात पैदा करती हैं, जबकि आसूदगी आने पर ज़ाती मुफाद, शक और मुख्तलिफ़ किस्म की जो नफसा नफसी है उसको भी राइज करने में, उसको कायम करने में ख़ास तौर पर लालच मदद देती है। साथ साथ बाहमी इत्तेहाद को भी पारा पारा कर देती है और कमज़ोर क़ुव्वतों पर ताकतवर क़ुव्वतें जो हैं वो गलबा पा लेती हैं, जैसा कि इस कहानी में 4 हुजामों और मुंशी की सूरत में हुआ। कहानी आपने पढ़ी होगी। इसमें देखते हैं कि इस कहानी का ताल्लुक़ इस वक्त से जब पाकिस्तान नया नया बना था। बहुत से लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और हिजरत करके आने वालों के लिए कसरत से लोग बेरोज़गार और माली परेशानी से दो चार थे। ऐसे में रोज़गार की तलाश में परेशान हाल 4 हुजाम एक छोटी सी चाय की दुकान पर मुलाकात उनकी होती है और चारों जो थे वो हम पेशा थे और उन्होंने बैठकर जो गुफ्तगू की तो एक दूसरे को पहचान लिया कि चारों ही इस शोबा से उनका ताल्लुक़ था, जैसा कि आम तौर पर होता है। हम पेशा, हम मज़हब और हम रुतबा लोग एक दूसरे को बातचीत में पहचान ही लेते हैं। यही इन 4 हुजामों के साथ हुआ और चारों ने बैठकर अपने अपने दुख बिपता एक दूसरे को सुनाई, दुख सुनाए और हुजामों ने थोड़े फैसले बैठे बैठे ही फ़ैसला कर लिया कि हम मिलकर कोई काम करते हैं, अपने मसाइल पर हल जो है ना इस तरह ढूंढते हैं कि कोई हम मिलकर काम करें। अब इन हुजामों के पास थोड़े थोड़े पैसे और हजामत का ज़रूरी सामान था। चुनाचे चारों ने जल्द ही मिलकर कोशिश से किसी की मिन्नतें करके एक दुकान चौराहे पर हासिल कर ली। फ़ैसला ये हुआ कि चारों मिलकर इसमें काम करेंगे। चारों हुजाम एक दुकान की जो उन्होंने दौड़ धूप करके हासिल की थी और एक अफसर के कहने पर उनको मिल गई थी, तो इस दुकान को अपने लिए गनीमत समझेंगे और मिलकर इसको चलाएंगे और इस दुकान को बेहतर करने के लिए दौड़ धूप करेंगे। ये वो दुकान थी जिसे कोई हिंदू जो हिजरत करके हिंदुस्तान गया था तो जाते हुए इसको इसी तरह बंद करके छोड़ गया था। ये दुकान इन लोगों के हिस्से में आई जो अब ये हिजरत करके वहाँ से यहाँ आए थे। अब चारों दोस्तों ने इस दुकान को अपने लिए गनीमत समझा और इस दुकान में बेशुमार खामियों के बावजूद, जो कि छोटे छोटे शीशे थे, सिलें ठीक नहीं थी, बैठने को कुर्सियाँ ठीक नहीं थी, पानी के लिए अच्छा इंतज़ाम नहीं था, मतलब ये है कि कोई आला तरीन हालत में ये दुकान थी नहीं, बस गुजारा था। चुनाचे इन्होंने इस छोटा सा जो एक प्लेटफार्म उन्हें मिल गया उसमें उन्होंने बैठकर अपना काम शुरू कर दिया। चारों हुजाम, सबसे बड़ा हुजाम जो था वो उस्ताद कहलाया और अपने मुस्तकिल गाहकों के जो उसके था कि घरों में जाकर भी हुजामतें करता था और ये इसी तरह इधर उधर छोटे छोटे काम करके
تو اپنا وقت گزارتے تھے، روزی روٹی کماتے تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ ان کو یہ ایک دکان مل گئی، تو انہوں نے پہلے ہی سے موجود کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر کر کے اور کچھ خرید کر دکان کو سجا بنا کر چاروں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی دکان کا نام فینسی ہیئر کٹنگ سیلون ہی رکھا، جو اس کے اوپر پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دکان کی صفائی ستھرائی کے ساتھ جو لکھا ہوا نام تھا اس کو بھی صاف ستھرا کر کے یہی رہنے دیا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور کسی سے پڑھے لکھے سے اس کے معنی پوچھ لیے اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب جو کام وہ کر رہے ہیں اسی کا یہ نام ہے فینسی ہیئر کٹنگ سیلون۔ چنانچہ انہوں نے اجرتیں بھی کم رکھیں اور کچھ دل لگا کر اتنا کام کیا، کام کاج میں اپنی محنت کو شامل رکھا کہ رفتہ رفتہ ان کا کام بڑھنے لگا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہر روز صبح سے کام کریں گے شام کو، تو جتنی بھی ہمارے پاس اجرت ہوگی ہم اس کو شام کو حساب کر کے تو بانٹ کے تو چلے جائیں گے۔ چنانچہ دکان جو تھی وہ 8ویں دن ان کی دکان میں کسی طرح سے ایک بنیے کا جو تھا منشی وہ آ کر بیٹھ گیا۔ یہی کام چلتا رہا 8 دن تک۔ منشی آ کر بیٹھ گیا اور جس میں انہوں نے ترس کھایا، اس لیے پوچھا اسے بھی کیا بات ہے، تم نے بال کٹوانے ہیں؟ وہ نہیں مانا۔ اسے کہا تم نے شیو کروانی ہے؟ نہیں مانا۔ ناخن کٹوانے ہیں؟ نہیں مانا۔ تو انہوں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسی طرح سے مہاجر ہوں اور لٹا پٹا ہوں، میرے پاس رہنے کو کھانے کو کوئی جگہ نہیں، مجھے تھوڑا سا کام مل جائے تو میں یہیں رہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر ترس کھا کر اس کو پیسے تو دیے نہیں، کیونکہ ابھی بیچارے وہ خود بھی سیٹ نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر ترس کھا کر اسے کہا کہ تم دکان کی جھاڑ پونچھ کر دو اور کھانا بنا دو ہمارے لیے، اور 2 وقت کی روٹی پر یہاں رہنے لگ جاؤ۔ چنانچہ جو منشی تھا جو آ کے بیٹھ ہی گیا تھا، وہ اب یہاں پر اس کام پر خوشی سے راضی ہو گیا، اور منشی بھی ذمہ داری سے محنت سے اپنا کام کرنے لگا۔ 3 مہینے جب کام اچھا چل نکلا، استاد نے اپنے ساتھیوں سے 4-5 دن کی چھٹی لی اور اپنے بیوی بچوں کو لینے کے لیے چلا گیا۔ استاد 4 دن کا کہہ کر گیا تھا، 15 دن لگا کر آیا۔ 15 دن کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، کیونکہ بیوی بچے جو تھے اس نے اسٹیشن پر چھوڑے اور خود دکان پر چلا آیا۔ اب 15 دن کا جو ناغہ تھا اس کی وجہ سے اس کی آمدنی تو نہیں تھی، ظاہر ہے جنہوں نے کام کیا تھا ان کے پیسے تھے۔ چنانچہ پھر بھی انہوں نے استاد کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے اسے پیسے دیے، 5-5 روپے ساروں نے دیے اور استاد لے کر چلا گیا۔ اب استاد نے ایک گھر لے لیا، وہاں پر اس نے اپنے بیوی بچوں کو رکھ لیا اور یہاں وہ کام کرتا اور دوپہر کو بھی اور رات کو بھی گھر چلا جاتا، اور اپنے ان ساتھیوں سے وہ کہنے لگا کہ میرے کھانے پینے کا جو حساب ہے وہ اپنے ساتھ مت رکھنا، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد استاد نے بھی دوسرے دن کھانے پینے کے خرچے میں سے پیسے نکلوائے اور خاموشی سے سب خاموش ہو گئے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، استاد کے بچے بھی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد استاد دوپہر کو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بجائے اپنے گھر چلا جاتا اور رات کو بھی حساب کتاب کر کے تو اپنے گھر روانہ ہو جاتا۔ اب یہ بات جو تھی باقی 3 لوگوں کو ناگوار گزری۔ وہ پیسے کے سلسلے میں استاد پر شک کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا یہ تھوڑا بہت کچھ چرا کر لے جاتا ہے۔ آخر کار شک کی بنیاد پر جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صندوقچی رکھی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ رکھتے ہیں، ایک صندوق رکھ دیتے ہیں، اور گاہک جو ہوگا وہ خود ہی شیو کروائے گا، جاہ جامت بنوائے گا تو پیسے اس صندوقچی میں ڈال دے گا، اور شام کے وقت ہم اس میں سے جتنے پیسے ہوں گے نکال کے تو اس کا حصہ کر لیں گے۔ اب چاروں جو حجام تھے ان کی دن بھر کی کمائی اس میں ڈال دی گئی۔ ایسے میں منشی کو سب پر نظر رکھنے اور رقمیں لکھنے کا کام دے دیا گیا۔ استاد کو یہ سب سے زیادہ پسند نہ تھی، چنانچہ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے دکان سے الگ کر کے اس کا حصہ دے دیا جائے، اگر نہیں تو وہ کام کے حساب سے ہر ایک کی تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ یعنی وہ استاد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تنخواہ میری نکال دی جائے، اور جو بچے ہم جو تنخواہ مقرر کریں وہ نکال دی جائے، اور جو بچے اس کے بھی حصے کر کے پھر ہم دوبارہ بانٹ لیں۔ اور انہوں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا۔ مجبوراً تینوں ساتھیوں نے اس استاد کی تجویز کو مان لیا، اگرچہ کام پہلے سے بھی زیادہ چلا ہوا تھا، مگر تنخواہیں مقرر کر دی گئیں۔ منشی نے اس بات کا فیصلہ کیا
منشی نے کہا کہ میں تنخواہ مقرر کرتا ہوں، لیکن فی الحال ایسا نہ ہوا۔ ان حالات میں استاد اور دوسرے حجام یعنی بعض دکانداروں سے قرض پکڑ کر ان کو پیسے دیتا رہا۔ ان کے حالات چاروں حجام کے مالی طور پر پریشان ہونے لگے کہ دکان جو ہے وہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے، کام بھی بہت اچھا چل رہا ہے، گاہک بھی آتے ہیں، تو آمدنی کیوں کم ہو گئی؟ اب جو صدوقشے میں جاتا ہے منشی صاحب لکھتا ہے تو دکان جو ہے وہ پیسے کیوں کم ہو گئے؟ اب ان حالات میں استاد اور دوسرا حجام بعض دکانداروں سے قرضہ بھی پکڑنے لگے۔ اب ان حالات میں چاروں حجام مالی طور پر پریشان رہنے لگے، تو ایسے میں بنیا جو منشی وہاں تھا اس کو ان کی پریشانی اسے نہ دیکھی گئی، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے ڈاک خانے میں جمع شدہ اپنی رقم میں سے 100 روپے لا کر تم لوگوں کو رسید لے کر تمہیں دے دیتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ہماری تھوڑی سی پریشانی دور ہو جائے گی، اور اس وقتی طور پہ ان سب کی پریشانی دور ہو گئی۔ چنانچہ اگلے مہینے پہلے سے بھی کم آمدنی ہوئی۔ ایسے میں دوسری دکانوں کے ریٹ کم کر دینے کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ یہ منشی نے ان کو بتایا۔ منشی کو ایک بار پھر ان پر رحم آ گیا اور اپنے ایک بھائی سے جا کر 100 روپیہ لا کر اس نے ان تینوں کو بانٹ دیا، چاروں کو، اور انہیں تباہی سے بچا لیا۔ اب اس امداد کے باوجود بھی چاروں حجاموں کی پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ آخر کار منشی نے انہیں اپنے اخراجات کم کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے رائے دی کہ میں چاروں حجاموں کی تنخواہیں مقرر کرتا ہوں، سارا انتظام خود سنبھالوں گا، اور جو یقین دلایا کہ 2-4 نہیں حجاموں کو، جو میں ان کے رتبے کے حساب سے استاد کو 80، اس کے بعد جو جس کی عمر آتی تھی، تجربہ آتا تھا، اس کو 60، اس کے بعد 50 اور اس کے بعد 40 کی نسبت سے منشی نے ان سے کہا میں تمہیں پیشگی تنخواہ دوں گا۔ انہوں نے منشی کی چاروں نہ چار تجویز قبول کر لی، اور انہوں نے حیرت سے پہلے سنا لیکن مان لیا، اور آخر کار اس کی وہی شرائط پر کام کرنے لگے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپنے منفی طرز عمل سے منشی کو انہوں نے آقا بنا دیا اور خود ملازم ہی رہے۔ کہانی کی نفسیاتی فضا کا تاریخی تناظر میں مسلمانوں کے اس سیاسی زوال کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہ تجارت کے لیے آئے انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنے اور برصغیر میں شاندار مسلم حکومت کو خاتمے کے سانے سے شروع ہوا۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی ہے۔ چنانچہ فینسی ہیئر کٹنگ سیلون جو 4 حجاموں نے مل کر اپنی محنت سے جگہ ڈھونڈ کر کام شروع کیا تھا، لیکن پہلے تو مل جل کر کام کیا، پہلے تو ان کا اتفاق سے کام ہوا، لیکن اتفاق نفاق میں بدلا اس وقت جب ایک دوسرے پر شک کی نگاہ سے وہ دیکھنے لگے۔ پڑھے لکھے تھے نہیں، جاہل تھے، انہیں کوئی حساب کتاب کرنا آیا نہیں۔ منشی ایک ایسا بیچ میں آیا جو کسی بنیے کا منشی رہ چکا تھا، اس نے دیکھا یہ تو بیوقوف ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ان کو اس نے پکڑا، گردن مطلب اس طرح دبایا کہ تمہاری میں تنخواہ مقرر کرتا ہوں، اور اگر نہ بھی ہوا میں خود اپنے پاس سے دوں گا۔ کون سا اس کا رشتہ دار تھا جس سے وہ 100 روپیہ لایا؟ کون سا اس کا ڈاک خانے میں 100 روپے جمع تھے؟ یہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور دوسری یہ مثال یہ کہ انہوں نے انگریزوں کی مثال دی جو تجارت کرنے آئے تھے اور مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ کر کے پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ اب یہ منشی، یہ والے 4 لوگ جنہوں نے خود قائم کی ہوئی اپنے دکان، ایک منشی کے سامنے اپنی جہالت، بیوقوفی، نفاق، خود غرضی کے تضادات کی وجہ سے منشی کو آقا بنا دیا۔ یہ آپ کا 15 نمبر کا کویشچن 20 نمبر کا بھی ہے، اور چاہیں تو یہ اس میں شارٹ آنسرز بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس کو سنیے، اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ یہ BS آنرس کے لیے ہے اور ان کے یہ سلیبس ہے، اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے خیالات سے، اپنے کومنٹ سے ضرور نوازیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔